बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। इंशाअल्लाह आज का हमारा दर्स सूरतुन निसा की आयत नंबर 80 से 85 इसके मुतल्लिक होगा, और इन आयात के अंदर हमारे सामने चंद मज़ामीन जो हैं उनमें सबसे पहला मज़मून बहुत ही अहम मज़मून है और इसका ताल्लुक़ इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि किस तरह से हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी इताअत के ज़िम्न में मुनाफिकों का हाल बताया है कि मुनाफिक इताअत के मामले में कैसे हुआ करते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं मुनाफिकों की इताअत ना करने की एक दलील के तौर पर, क्योंकि वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से घर लाए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की हुज्जियत के ऊपर दलील दी है और अल्लाह ने फरमाया कि कुरान में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि जिहाद और किताल का मौजू एक चल रहा है, तो उसी के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हालात के अंदर जो अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं उनकी तशहीर के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात दिए हैं। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताल का एक हुक्म अता फरमाया, हुक्म दिया है। और आज के दर्स के आखिर में हम आसान लिसानुल कुरान में दर्स नंबर 11 इंशाअल्लाह देखेंगे। तो दर्स का आगाज़ करते हैं अपने पहले मज़मून से, और पहली आयत की तिलावत और उसका जो लफ्ज़ी तर्जमा उसको आपके सामने पेश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन युतिइर रसूला, मन का मतलब जो, युति इताअत करेगा, और रसूला रसूल की, यानी जो कोई भी इताअत करेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द फ़ा तह यानी लिहाजा, तो यानी ऐसी सूरत में अगर वो इताअत करता है तो, कद तो हकीकतन, यकीनन यानी ताकीदन, ये कद जो है ना ये एक ताकीद का और यानी एक तशदीद का लफ्ज़ है, यानी इसके अंदर एक शिद्दत है और एक चीज़ की यकीनियत बताई गई है। तो यकीनन अता अल्लाह, अता उसने इताअत की है अल्लाह अल्लाह की, वमन व और मन जो, तवल्ला, वल्ला कहते हैं तवल्लु जैसे लफ्ज़ आता है, यानी मुंह मोड़ लेना, मुंह को दूसरी तरफ कर लेना, यानी जो इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ता है, अल्लाह के नबी की इताअत को छोड़ने की बात करता है, फमा फा तो, मा नहीं, अरसलना का हमने भेजा, अरसल रसूल कहते हैं रिसाला जैसे हम कहते हैं मैसेज को, तो मैसेज लेके आने वाला यानी जिसको भेजा गया होता है तो वो है अरसल यानी भेजना। ना हमने का आपको, तो हमने नहीं भेजा, अलैहिम उन पर, हफीज़ा एक निगहबान, हफीज़न यहाँ पर देखिए ज़ाद के ऊपर दो ज़बर अलिफ यानी नकिरा लाया गया है, यानी हमने आपको किसी तरह भी उनके ऊपर निगहबान नहीं बनाया है, यानी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, क्योंकि आपको हमने रसूल बनाकर सिर्फ पैगाम को पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है। तो ये आयत एक मुख्तसर सी आयत है, लेकिन सूरतुन निसा के अंदर आप पहले पढ़ चुके हैं कि आयत नंबर 58-59 से ये मौजू एक चलता आ रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत शुरू में की, उसकी बात की कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। लेकिन यहाँ पर इस मौजू को इतनी ज़बरदस्त शिद्दत से बयान कर दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह फरमा दिया कि जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह ही की असल में इताअत करता है। यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर फ़र्क करने वाले लोग, यानी आज क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें तो हमारे अपने मुसलमानों के अंदर ऐसे कितने ही लोग, ऐसे कितने ही मुफक्किरीन और जो चैनलों के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर बैठकर ऐसी बातें करते हैं और ये बताते हैं कि जनाब हमारे लिए सिर्फ कुरान करीम काफ़ी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी तखफीफ करते हैं, उसकी तहकीर करते हैं और उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। और इस सारे ज़ख़ीरा अहादीस को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को वो एक ज़न्नी बात कहते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ एक गुमान है, ये किताबों में लिखी हुई बस चीज़ें हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اللہ کے نبی کے فرامین کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول، جس کسی نے بھی اللہ رب العزت کے رسول کی اطاعت کی ہے، جس نے بھی، کیونکہ اصل لفظ رسول کو آپ اگر فوکس کریں تو اس کو بھیجا کس نے ہے، یعنی رسول کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، تو لہٰذا جس کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تو وہ پیغام بھی اصل میں اسی کا پہنچاتا ہے آگے، وہ وہی ہی کی روشنی میں بات کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ آج حکم بیان کر دوں، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اصل میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اچھا اللہ کی اطاعت تو کوئی اور ہے، یعنی لوگ کیونکہ آج یہ تقابل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور اللہ کی باتوں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو اللہ کی کتاب میں آ گئی ہے، قرآن میں آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں گے کہیں قرآن سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کیا ٹکرا سکتی ہے؟ تو جو اہل علم ہیں، جن کا قرآن و حدیث کے اوپر، یعنی جو اس کے اوپر عبور رکھتے ہیں، وہ تمام علماء اس کے اوپر، اور اہل سنت والجماعہ کے تمام علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ٹکرائے۔ ہاں، ہماری سمجھ کے اندر کمی ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ جناب یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ اہل علم کی طرف جائیں، وہ آپ کے سامنے ان دونوں باتوں کے اندر ان کو ٹیلی کر کے آپ کو بتا دیں گے، ان کے اندر اس کی بات سمجھا دیں گے۔ یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تو کمی ہو سکتی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ٹکرا نہیں سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اصل میں جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، وہ بات اللہ ہی کی بتانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرامین ہمیں ہمارے سامنے وضاحت کی ہے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی سے لیے ہیں۔ وہ تمام احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو ہیں، لیکن عطا کردہ اللہ رب العزت کے ہیں، یعنی شریعت کو نافذ کرنے والے، شریعت کو نازل کرنے والے تو اللہ رب العزت ہیں، لیکن اس شریعت کی جو شرع کرنے والے، اس کو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والے، اس کے لیے اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ رب العزت کے ایک بھیجے ہوئے مبلغ اور رسول ہیں، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی محافظ نہیں بنا کے بھیجا ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وہ تو پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے پہنچائی ہوئی چیز کو اسی طرح تمہیں لینا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی بات کو تم لیتے ہو، جس طرح اللہ رب العزت کی بات کو تم ویٹ دیتے ہو، اسی طرح وہی اہمیت تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کو بھی دینی ہے۔ اور اسی لیے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر کتنے ہی احکامات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صرف نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک سائیڈ پر کر دیں تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ اس امت کے لیے کیا کوئی یہ سولوشن ہوگا؟ بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو نماز پڑھے گا، اپنی مرضی کے احکامات اخذ کرے گا، اپنی مرضی سے قرآن کریم کے وہ مفاہیم نکالیں گے لوگ، جیسا کہ ہوا بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے صرف اپنی عقل کو اوپر رکھا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ظنی کہہ کے پیچھے کر دیا اور اپنی عقل کو اللہ کے نبی کی بات سے بھی اوپر سمجھا، اور اپنی ایک تدبر کے نام سے لوگوں کے اندر معروف کر دیا کہ جناب یہ تو ہمارا غور و فکر ہے، یہ تو ہمارے نتائج ہیں جو ہم اس قرآن کریم سے نکالتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بات کو وہ ظنی کہہ کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کے بغیر اس دین کو سمجھنا اصل میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی احکامات اس طرح کے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہم پہلے بھی کچھ دروس کے اندر یہ بیان کر آئے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں اس قرآن کریم کی وضاحت ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس شریعت کے سورس بھی ہیں، مصادر میں سے ایک ہے۔ یعنی اس شریعت مسلمہ کے جو دو مصادر ہیں، ان میں سے ایک قرآن اور دوسرا صحیح احادیث جو ہم تک بالکل صحت کے
صحیح درجے کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں، تو یہ دونوں اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے مصدر اور ایک منبع اور ماخذ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان دونوں ہی سے ہم نے اس دین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور ان سے باہر نکل کر اپنی عقل اور فہم کے ذریعے سے اس دین کو سمجھنا اور ان کے خلاف بات کرنا، یہ میرے بھائیوں سراسر گمراہی کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی تخفیف کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں تسلی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز سے کر دیا، تو یہی اصل میں آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ اپنی ذمہ داری میں پورے اترے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امت تک یہ جو ایک نبوت کا بوجھ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی، انہوں نے پوری امانت کے ساتھ اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ آج بہت سے بدعتی حضرات جو ہیں وہ اپنی اپنی باتیں دین کے اندر داخل کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں وہ امین نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتانا جو دین میں بڑی بہترین ایک بات ہے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی ہے۔ اور اسی لیے تو آج علماء جو حق ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کفار اور مشرکین مکہ بھی صادق اور امین کہتے تھے، آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ہو کر ہم ان کی امانت کے اندر اس ایک عمل کے ذریعے سے شک کرتے ہیں، بدعات کو ایجاد کر کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ ہمیں وہ بات نہیں بتائی ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام طرح کے رویوں سے محفوظ فرمائے، اور اس آیت کے مصداق ہم سب کو بنائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو دوسرا موضوع آتا ہے وہ منافقین کا رویہ اطاعت رسول کے پس منظر میں ہے، جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ اور یقولون، وہ سب کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، طاعتن یعنی اطاعت ہوئی یا اطاعت ہے، یعنی اصل میں وہ اپنا ایک ظاہر ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم نے مان لی، آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا۔ فَإِذَا پھر اذا جب برزو جب وہ چلے جاتے ہیں، یعنی جب وہ اس محفل سے جہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی، ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم بھی مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نازل فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے طاعتن، اس کے اوپر اطاعت ہے۔ فَإِذَا برزو لیکن سب جب چلے جاتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیتا تو بیتا کا مطلب یعنی بیت سے اصل میں یہ لفظ نکلا ہے۔ بیت آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر انسان بالکل لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان جو ہے ایک تو فارغ ہوتا ہے اور چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بیتا کا لفظ لا کر یہ بات بتائی کہ راتوں کو، یعنی بالکل جب اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے راتوں کو بسر کرتے ہیں، تو یہ عموماً گھر ہی ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے وہی لفظ جو ہے نا آج امت کے اندر، یعنی امام راضی فرماتے ہیں کہ بیتا کا لفظ کسی معاملے میں نہایت غور و فکر کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے گھر میں جب علیحدہ ہوتا ہے، جب کسی، تو پھر غور و فکر کرتا ہے معاملات کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بتاتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا تو پھر سب چلے جاتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیتا تو رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفتن ان میں سے ایک گروہ، تو یہاں پر طائفتن سے مراد گروہ بھی لیا گیا ہے، اور اس سے مراد لیڈرز بھی ہیں، یعنی ان منافقین کے جو سردار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ انہی کے پیچھے اصل میں چلتے ہیں، تو اس لیے فرمایا طائفتن تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے، یعنی ان کے اپنے ہی لیڈروں کے کہنے کے اوپر چلتے ہوئے، منہم ان میں سے، غیر الذی غیر یعنی علاوہ، الذی وہ جو، تقول آپ کہتے ہیں، یعنی گھر میں جب جاتے ہیں تو پھر مشورہ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا تھا، جس کی انہوں نے بات کی تھی طاعتن کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، غیر الذی اس سے وہ الٹ کام کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت سے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جانا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا ہے، ہم اطاعت کے اوپر پورے اترنے والے نہیں ہیں۔ واللہ یکتب اور یہ اپنے گھروں میں مشورے کر کے، اپنے گھروں کے اندر چھپ چھپ کر یہ باتیں کرنے کا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ اور اللہ یکتب وہ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون
ما جو یبیتون وہ سب اپنے گھروں کے اندر چھپ کر جو مشورہ کرتے ہیں. فاعرض تو اللہ رب العزت اب ان کی بات بتا رہے کہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں آپ اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو پکڑ لیں گے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے. فاعرض آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے اعراض کریں, یعنی آپ ان کے ساتھ جو ہے یعنی کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ان کے آمنے سامنے نہ ہوں کہ ان کو پکڑے اور ان کو ڈانٹیں یا ان کو لوگوں کے سامنے واضح کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے بس اعراض کریں, آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر. عنہم فاعرض عنہم تو ان سے آپ اعراض کریں, اور دوسرا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ ان سے یعنی دور رہیں. وتوکل اور بھروسہ کریں علی اللہ اللہ کے اوپر. وکفا باللہ وکیلا و اور کفا کافی ہے باللہ بھی ساتھ اللہ ہی اللہ کے وکیلا وکیلن یہاں پر یہ بھی نکرہ یعنی بہت بہترین کارساز. اللہ رب العزت کافی ہے کارساز ہونا, اور کیسا کارساز؟ وکیلن نکرہ کہہ کے اس کی وسعت میں اضافہ کر دیا ہے, یعنی اتنا بہترین کارساز وہ کافی ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت اصل میں منافقین کے حوالے سے بھی بات دیکھیے, جہاں پر اطاعت کی چل رہی ہے تو ساتھ ساتھ درمیان میں منافقین کی بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں وہ معاشرے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو مسلمانوں کی شکلوں اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر مسلمان بن کر گھس جاتے ہیں, اور ان کو پہچاننا اور ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر منافقین کی ایک اور مذموم خصلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے, اور ان کی سرزنش اللہ رب العزت نے کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکات سیئہ سے چشم پوشی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, جو مختصراً اس پوری آیت سے ہمارے سامنے سمری نکلتی ہے. اور ان کا معاملہ اللہ نے جو ہمارے اوپر واضح کیا ہے وہ یہ کہ دن کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے آپ کی صفوں کے اندر ہی بیٹھتے تھے, اور معروف ہے کہ یہ منافقین وہ لوگ تھے کہ نماز کے اندر سب سے پہلی صف کے اندر کھڑے ہوتے تھے تاکہ کسی کو اس کے اوپر شک نہ ہو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی احکامات کہتے تو سب سے پہلے اس کو کہتے تھے کہ ہم بھی کریں گے. یعنی منافقت اسی کو تو کہتے ہیں کہ چہرہ کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یقین دلاتے تھے, مگر رات کو ان سے کچھ لوگ اس کے برعکس مشورے کرتے رہے, اور جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے اس کے بالکل اپوزٹ باتیں کرتے تھے. تو یہ اصل میں اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے, اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسے جو لوگ ہیں, ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ منافق وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے آگے کہا ہے, واللہ یکتب ما یبیتون, کہ ہمیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا ہے. ہاں ان سے ہوشیار رہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت وہ ایسا نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جناب ان کی چالیں اللہ رب العزت سے پوشیدہ ہیں, نہیں, وہ انسانوں سے تو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں, اللہ سے اپنی چالوں کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے کرامن کاتبین ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں, اور ان کا ہر چیز جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے, اور اللہ رب العزت سے کوئی بات وہ چھپا نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ کہہ کر کہ واللہ یکتب ما یبیتون, کیونکہ یہ آیات تو منافقین کے سامنے نازل ہو رہی تھیں, ان منافقوں کو بھی الرٹ کر دیا ہے کہ تم یہ جو راتوں کو باتیں کرتے ہو, کیا تمہیں تمہارے اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تم اس منافقت کے رویے سے باہر نکل آؤ. یعنی اصل میں ان کو بھی یہاں پر سرزنش کے ساتھ ساتھ اصل میں ان کو ایک اصلاح کا بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے یہ واضح کر رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, لہٰذا یہ تمہارے جو چالیں ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں, ان کو چھوڑ کر تمہیں چاہیے اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لو اور صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ. اور دوسری طرف مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات کہی جا رہی ہے؟ فاعرض عنہم, یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے, بردباری برتیے, ان کی خطا معاف کیجئے, ان کا حال ان کے نام سے دوسروں سے نہ کہیے. یعنی اسی لیے تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے منافقین کے نام, چند منافقین 10-12 کے نام لکھوا دیے تھے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو لکھوائے ان کو یہ کہا کہ یعنی کسی کو نہیں بتانا ہے, یعنی یہ ایک خفیہ چیز ہے, کسی کو وہ نام نہ بتائے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام نہیں بتائے ہیں, ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے خود اپنی منافقت کو اتنا ظاہر کر دیا کہ سب کے اوپر ظاہر ہو گئے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کیجئے, اور آپ کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے, اور آپ کو ان سے بالکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں. کیوں کہا جا رہا ہے وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا, کہ آپ کو ان کی ان خفیہ سازشوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہیں کہ اللہ رب العزت وہ یقیناً ہر چیز کے اوپر کارساز ہیں. ان کی بھی ایک تدبیر ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اور جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں اللہ کی بھی تدابیر ہیں، اور آخر کار ہونا تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے چاہنا ہے. تو لہٰذا آپ کو ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے، جیسے ہم نے بات کی کہ یہ منافقوں کی بات درمیان میں چل رہی ہے، تو منافقوں کے مکر و فریب کی بات ہمارے سامنے پچھلی آیت کے اندر آئی ہے، تو اسی کی بات کو، اسی کو ان کی دلیل کے طور پر، یعنی ان کی بات کو رد کرنے کے لیے اور ان کو قائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اگلی آیت کے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یعنی ان کو تدبر کی طرف اللہ رب العزت نے ابھارا ہے، اور فرمایا یہ شروع میں جو حمزہ زبر ہے یہ سوال کے لیے ہوا کرتا ہے. جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے قرآن کریم میں. تو مطلب کیا، فلا پس نہیں، یتدبرون وہ سب تدبر کرتے، وہ سب غور کرتے القرآن، قرآن میں. یعنی یہ ساری جو منافق جو ہیں اپنی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ وَلَوْ اور لو اگر کانا ہوتا، من عندی من سے اندی طرف، غیری علاوہ اللہ، یعنی اگر یہ ہوتا، کون، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا، تو یہ جو لام شروع میں ہے یہ لام تاکید اس کو کہتے ہیں، یعنی جو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یہ تو یقیناً وجدوا وہ سب پاتے، وہ سب اس کے اندر ان کو مل جاتا، فیہ اس کے اندر، اختلافاً بہت بڑا اختلاف. کیوں بہت بڑا کا ترجمہ ہے؟ یعنی نکرہ ہے، کثیراً بہت بڑا، ساتھ کثیراً بھی لگا دیا، اختلافاً کثیرہ، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف آپ کو نظر آتا اگر یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن نہ ہوتا. تو ہم نے جیسے دیکھا کہ منافقین کے مکر و فریب اور ان کے مذموم خسائل کے ضمن میں قرآن کی حقانیت کے اثبات کی ضرورت اس لیے یہاں پر پیش آئی کہ منافقین یہ سب مکر و فریب کیوں اصل میں کر رہے تھے، یہ سازشیں وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے تو اسلام کو ظاہراً تو قبول کر لیا تھا، لیکن اصل میں اسلام کو مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو اس قرآن کریم کے اندر اصل میں شک تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کر لا رہے ہیں. تو اصل میں اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ایڈریس کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تصدیق کے لیے اور اس کی دلیل کے طور پر یہاں پر یہ بات کی ہے کہ اگر یہ غور کرتے، ایک تو ویسے ہی غور کرنے سے ان کو سمجھ آ جاتی، اور غور کرنے سے کیا بات واضح ہو جاتی؟ ان کو واضح ہو جاتی کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے اندر تو بہت بڑا اختلاف ہوتا، جبکہ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس اتنے بڑے ضخیم کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں، بار بار وہ واقعات مختلف جگہوں پر آتے ہیں، لیکن کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کہیں پر نتائج کے اندر اور اس کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی 3 وجہوں سے دلیل بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہیں. لہٰذا آپ کے جو شروع میں بات آج کی ہم نے پہلی آیت کے اندر کی، لہٰذا آپ کی اطاعت جو ہے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو قرآن کریم اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں تصدیق کر رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اپنی باتیں نہیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ 3 وجہوں سے یہ دلیل بنتا ہے، جیسا کہ امام راضی نے بیان کی ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ اول اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن جو ہے وہ ایک دلیل ہے کہ اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت جو ہے وہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہو سکتی ہے. جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے چیلنج بھی کیا ہے قرآن کریم کے اندر، جس کا سورۃ البقرہ اور دیگر سورتوں میں ذکر ہے کہ اگر تم اس چیلنج کو قبول کرتے ہو، تو یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اکیلے نہیں، آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی، اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان سب کو بھی ملا لو، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا دوست بنا رکھا ہے ان سب کو لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس چیلنج کو قبول کرو. لیکن یہ فصاحت اور بلاغت یہ لانے سے کوئی سب جو ہیں قاصر ہیں. دوسری اس کے اندر جو دلیل بنتی ہے وہ یہ
کہ امور غیب کی خبروں پر یہ قرآن مشتمل ہے۔ اس میں کتنی خبریں ایسی ہیں جن کو آپ کسی سائنس کے ذریعے، کسی عقل کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، یعنی کسی بھی طریقے سے حواس خمسہ سے آپ اس کو پروو ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتی، جنت کدھر ہے معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے غیب کی یہ باتیں بتائی ہیں، قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے، قیامت کس طرح سے قائم ہوگی اور اس میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا نتائج نکلنے والے ہیں، یہ سب چیزیں غیب کی خبریں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر بے شمار غیب کی خبریں رکھی ہیں۔ اور تیسری چیز، اختلاف اور تناقض سے پاک اور مبرہ ہونے کی بنا پر، جو یہاں پر اصل میں ذکر ہے کہ یہ قرآن کریم کسی قسم کے اختلاف سے اوپر کی چیز ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہاں پر امام راضی کہتے ہیں کہ یہی اصل میں تیسری چیز مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک انسان کئی سال، جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال، کم و بیش 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو انسان اتنے سال جو ہے مختلف حالتوں میں مختلف موضوعات پر بات کرے اور ان باتوں میں کچھ امور غیب کی باتیں ہوں اور جناب اس کی فصاحت اور بلاغت بھی اسی انداز کی ہو اور اس کے اندر کوئی نقص نہ پیدا ہو، اس کے اندر کوئی اختلافات نہ ہوں، یہ ممکن کیسے ہے؟ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اگر ایسی بات کرے تو آپ نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی جناب شروع کی جو مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے بہت بڑا داعی ہے، 40-50 سال اس نے دعوت کا کام کیا ہے، تو جو اس کے شروع کے عقائد تھے، نظریات تھے، آپ اس کی آخری زندگی میں دیکھیں گے کتنے نتائج سے، کتنے وہ اس یعنی اپنے عقائد سے، کتنے نظریات سے وہ پھر جاتا ہے، اس کے اندر وہ تصحیح کر لیتا ہے، اس کے اندر وہ تبدیلی کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملتا ہے۔ تو یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے۔ اختلاف سے پاک ہونا درجہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں قدر تفاوت ضرور ملے گا، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی لیول کی تو آ ہی جائے گی۔ یعنی ایک بات کا جو معیار ہے، یعنی جیسے آپ دیکھیے علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن اقبال کے تمام اگر اشعار کو لے لیا جائے تو کیا ایون حتیٰ کہ ایک ہی نظم کے اندر یا ایک ہی کسی ایک ان کے پوئٹری کے اندر کوئی ہر شعر جو ہے وہ اسی لیول کا نہیں ہوگا، کہیں پہ فصاحت اور بلاغت ہوگی اور کہیں پہ نہیں ہوگی، کہیں پہ اس کا لیول کبھی کم ہو جائے گا، کبھی اوپر ہو جائے گا، تو سب جگہوں پر ایک ہی لیول نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں سے بھی اس کو دیکھیں، اس کے اندر فصاحت اور بلاغت اور اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو جو نکات نکلتے ہیں وہ انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر یہ منافقین خفیہ طور پر سازشیں کرتے رہتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اللہ رب العزت بھید جو ہے ان کی یہی جو سازشیں ہیں ان کو کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ کبھی اختلاف کی بات، یعنی تیسرے اینگل میں اس کو دیکھیں تو اختلاف کی بات یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے ان کے بارے میں منافقوں کی کوئی سازش کا پردہ فاش کیا ہے تو کبھی وہ درست نکل آئی ہو اور کبھی غلط نکل آئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ بات درستی نکلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو غیب کی خبروں کو جاننے والے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک میں تدبر کے بغیر انسان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شروع میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو جب تک آپ قرآن کریم کے اندر تدبر نہیں کریں گے تو انسانوں کے اندر منافقت رہ سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی بہت سی چیزوں کے اندر انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں باتیں مختلف تو انسان ان کی باتوں کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جو شخص قرآن کریم کے اندر تدبر کرتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور وہ قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھ لیتا ہے۔ قرآن کریم اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف بہت زیادہ ہوتا۔ اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اختلاف کثیر، یہاں پر تو یہ بات کی ہے کہ اگر غیر اللہ کا ہوتا تو اختلافاً کثیراً بہت سا اختلاف ہوتا، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا اختلاف کثیر تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود سورۃ البقرہ کے شروع میں فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور لا ریبہ وہاں پر کہتے ہیں لائے نفی جنس ہے، یہاں پر یعنی اختلاف کی جو قسم ہو سکتی ہے، جو بھی شک کی کوئی قسم ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریبہ، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی شک کی صورت باقی اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلا موضوع اللہ رب العزت فرماتے ہیں افواہوں کی تشہیر کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ جنگ کا معاملہ بھی یہ جو قتال اور جہاد کی باتیں اس صورت کے اندر یہ چل رہی ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ اور اذا جب جاء آئے ہم ان کے پاس امرن کوئی
حکم، کوئی معاملہ، من الامنی، من سے الامنی امن میں سے، او الخوفی او یا پھر الخوفی خوف میں سے، یعنی چاہے ان کے پاس کوئی خوف کی خبر آئے یا کوئی امن کی خبر آئے، اذاعوا وہ سب مشہور کر دیتے ہیں، بھی اس کو، ولو و اور لو اگر، ردوہ رد کہتے ہیں لوٹا دینا، پلٹ دینا، اگر وہ ردو ان سب کو رد کر دیتے، پلٹا دیتے، خبروں کو، یعنی اگر وہ اسے لوٹا دیتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا پھر جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، اولو الامر ہیں، اگر ان کی طرف اس کو لوٹا دیتے، یعنی وہ خبر کے اوپر خود جو اس کو پھیلانے مشہور کرنے سے پہلے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اولو الامر جو ہیں، جو غور و فکر کرنے والے اصحاب اقتدار ہیں، ان تک پہنچا دیتے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ تو لا یہاں پر وہی البتہ یعنی تحقیق اور تاکید کا جملہ ہے، لام تاکید ہے، عَلِمَهُ تو وہ جان لیتے اسے، یعنی بغیر اس کو مشہور کیے اگر اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول اور جو اولی الامر ہیں ان کی طرف پہنچایا جاتا تو وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے اور جان لیتے کہ اس کا معنی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، لَعَلِمَهُ تو وہ جان لیتے اس کو، الَّذِينَ وہ لوگ جو يَسْتَنبِطُونَهُ یہ لفظ اصل میں کیا ہے، یہاں پر سین تا جو شروع میں ہے، یہ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے شروع میں جب لگتا ہے تو اس کے اندر طلب کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ خود اس کو لے لیتے، اور دوسرا جو لفظ ہے استنباط کے اندر ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں استنباط، یعنی کسی چیز کے اندر غور و فکر کر کے کسی کا معنی سمجھ لینا، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ تو یہ جو یستنبطونہ کے اندر جو استنباط کا جو ایک معنی آ رہا ہے، یہ اصل میں اس کا روٹ ہے نبتن سے۔ تو نبتن کا کیا معنی ہوا کرتا ہے عربی میں، یعنی وہ پانی جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں نبتن، یعنی ایک بہت گہرائی کے اندر انسان جا کر جب پانی کو حاصل کرتا ہے یعنی تو وہ نبتن کہلاتا ہے، یا اسی طرح تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو اسی لیے استنباط کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ روٹ ورڈ نبتن سے نکلا ہے۔ اور اسی طرح مخفی بات کی حقیقت معلوم اور ظاہر کرنا، یہ بھی نبتن کے اندر آتا ہے۔ اور کوئی جو جیسے مائنز ہوتی ہیں، کانیں ہیں، کوئلے کی کان ہے، کوئی اور چیزیں، تو کان کی گہرائی سے کوئی معدنیات جو معدن نکالنا، اس کو بھی نبتن کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر وہی بات اصل میں اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ یستنبطونہ، تو وہ اس کے اندر اس گہرائی تک پہنچ کر اس کے اندر معنی مفہوم کو، اس کے اندر کیا سیکرٹس ہیں، اس جو خبر آئی تھی اس خبر کے اندر گہرائی کے اندر غور و فکر کر سکتے تھے۔ یستنبطونہ تو وہ سب صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اس سے، منہم ان میں سے، منہم سے مراد یعنی وہی اولی الامر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر ان تک یہ بات پہنچتی اس کے اندر اس کو وہ جان لیتے اور اس کے اندر غور و فکر کرتے تو اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے کہ اگر ہم اس بات کو مشہور کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور لو اگر لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ اور رحمتہ اس کی رحمت، لَتَّبَعْتُمْ یہاں پر بھی لام جو شروع میں ہے یہ لا نہیں ہے، یہ لام تاکید والا ہے، اور الف جو ہے وہ اصل میں اتباع کا لفظ ہے، تو لام تاکید ہے، تو لا ضرور، اتبعتم یعنی تم ضرور اتباع کرنے لگ جاتے، پیچھے لگ جاتے، الشیطان شیطان کے، الا مگر قلیلاً تھوڑے لوگ، یعنی تھوڑے ہی لوگ بچتے، زیادہ تر لوگ شیطان کی اتباع کرنا شروع ہو جاتے۔ کب؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی اللہ رب العزت نے جو ان افواہوں سے، ان حالات سے بچایا ہے تو یہ اللہ ہی کا فضل ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو جنگی حالات ہیں ان حالات کے اندر بھی منافقوں کا اور جو کچے قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں ان کا ایک رویہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امن کی خبر یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، یعنی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ تو امن سے مراد کیا ہے کہ اگر پتہ چلے کہ جناب فلاں جگہ پر مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، یا پھر اوِ الخوفی یا دشمن، دوسری بات یہ کہ یا پھر مسلمانوں کو کوئی شکست ہوئی ہے، تو یہ دو باتیں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے یا دشمن کا لشکر واپس چلا گیا ہے، جس سے مسلمان کے کیا نقصان ہوگا اگر فوراً اس کا اشتہار لگا دیں گے، اگر فوراً اس بات کو، اس افواہ کو مشہور کر دیں گے،
بغیر دلیل کے، بغیر اس کے اوپر ریسرچ کیے، بغیر غور و فکر کیے کہ اس بات کو مشہور کرنا چاہیے یا نہیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان بے فکر ہو سکتے ہیں۔ یعنی ادھر وہ تیاری کر رہے تھے، پتہ چلا کہ اچھا جناب اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، چھوڑو پرا تیاری کو اور اتر چلو نیچے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کے اندر کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے دیکھا کہ جناب نیچے تو مال غنیمت لوگ اٹھا رہے ہیں، تو ہم بھی بھاگتے ہیں اس مال غنیمت کو اٹھانے کے لیے، تو کتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، تو لہٰذا ان لوگوں کی طرف جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف رجوع کرنا کتنا زبردست ضروری ہے، یہاں پر اس کی طرف اصل میں اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات یہاں پر اللہ نے ذکر کی ہے۔ منافقین اور بے احتیاط قسم کے مسلمان بجائے اس کے کہ اس طرح کی افواہیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آپ کے ذمہ دار جو اصحاب تھے ان تک پہنچائیں، از خود ان افواہوں کی تشہیر شروع کر دیتے تھے، تو ان کے اسی طرز عمل کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے اور فتح القدیر وغیرہ میں لکھا ہے۔ اور یستنبتون کی ہم نے بات آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ انسان غور و فکر اس کے اندر کرے، کیوں ان کی طرف لوٹایا جائے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اللہ کے نبی تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت بات کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس ایک معاملے اور مسئلے کو آپ کے سامنے حل کر دیں گے، اور اسی طرح جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس بات کو آگے پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو لہٰذا کوئی بھی معاملہ جب آئے، اور خصوصاً جنگ اور یعنی اس طرح کے محاذ اور وار کا جو ایک زمانہ ہے، اس کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو میڈیا ہے، یعنی یہاں پر اصل میں ایک میڈیا اور افواہیں اور ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میڈیا کا بڑا زبردست رول بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم سب سے پہلے یہ خبر نشر کر رہے ہیں، جناب ہمارے میڈیا ہاؤس نے سب سے پہلی خبر نشر کی ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی جا رہی ہو، یعنی اس کے اوپر غور و فکر بعد میں کرتے ہیں، بلکہ سب کو کہتے ہیں اچھا پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ میرے بھائی غور و فکر پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنا ہوتا، یہ تو تھنک ٹینک سیکریٹلی جو ہے ہر ملک کا، ہر نیشن کا، ہر قوم کا ایک سیکریٹ تھنک ٹینک ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں کہ کون سی بات کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، کب پیش کرنا ہے، پیش کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اس بات کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خبروں کو اسی طرح بس ذکر کر دیا جائے، تو لہٰذا خبروں کے محاذ کو بھی جنگ کا زبردست محاذ سمجھ کر اس کے مطابق ہی اس کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ذمہ دار لوگوں کی طرف پہنچانے کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ جیسا کہ ہمارے سامنے صحیح حدیث سے آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو رسول اللہ نے جھوٹ قرار دیا ہے، کہ بغیر تحقیق کے آگے بات نہ کرو، کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ یعنی وہ واٹس ایپ پہ میسج آیا، فیس بک کے اوپر میسج آیا، اور ہم نے جناب فوراً کہا کہ اچھا اس سے تو مجھے بڑا ثواب ہونے والا ہے، میں نے فوراً اس کو آگے بھیج دیا، پوری دنیا کو بتاؤ کہ جناب کیا ہو رہا ہے۔ یعنی بعض اوقات وہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا ہم اس کو بنا لیتے ہیں، یا وہ معاملہ وہاں پر اس کو سیکرٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم پوری دنیا کے سامنے اشتہار لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہاں پر انفرادی زندگی میں اور عموماً اور اجتماعی زندگی میں یہ جو ہدایات اللہ رب العزت نے یہاں پر دی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو اہل اقتدار ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی طرف ان باتوں کو وہاں پر لوٹایا جائے اور ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اور جب وہ اجازت دے دیں کہ ہاں اب اس بات کو مشہور کر دیں یا اب اس بات کو چھوڑ دیں، تو اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے اگلی جو 2 آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے قتال کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، فا تو قاتل یعنی قتال کیجئے، جنگ کیجئے، یہاں پر جاہد نہیں ہے، قاتل ہے، یعنی جہاد کا کیونکہ ایک بڑا براڈر میننگ بنتا ہے، تو یہاں پر قاتل یعنی ہاتھ کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، ٹھیک ہے، لاٹھی کے ساتھ، یا جو بھی اسلحہ ہے اس کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ فقاتل، تو آپ کو چاہیے کہ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلفو، لا نہیں، تکلفو آپ تکلیف دیے جاتے، الا مگر نفس کا، اپنے نفس کی، وحرد المؤمنین، اور حرد ترغیب دیں المؤمنین، مومنوں کو، یعنی آپ خود بھی اس کے اندر نکلیے اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ عسى اللہ، ویسے عسا کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے تو وہاں پر امید نہیں بلکہ یقین کے معنی آ جاتے ہیں، تو یہاں پر اسی یعنی یقینی طور پر قریب ہے اللہ ان یکفا، کہ وہ روک دے،
بأسا لڑائی کو، الذین ان لوگوں کی طرف سے، یا وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جنگ کے لیے نکلیں، آپ قتال کے لیے نکلیں، اور لوگوں کو بھی اس کے اندر ترغیب دیں کہ وہ تم لوگ بھی قتال کے اندر نکلو. ہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت جلد ہی جو ہے وہ کفار کے ہاتھ کو روک دے، اس لڑائی کو روک دے، اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کے حق میں فتح دے دے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، واللہ اور اللہ تعالیٰ اشد زیادہ سخت ہے، باسن لڑائی میں، واشد اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا سزا دینے میں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمارے سامنے جیسے واضح ہوا کہ پہلی آیات میں ہم نے کیا دیکھا کہ جہاد، اوپر کی آیات میں جہاد کی ترغیب اللہ نے پہلے دی تھی جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. تو اس کے بعد منافقین کے اللہ نے یہاں پر سرگرمیوں کا ذکر کیا، اور اب اس آیت میں فرمایا کہ آپ ان منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں. یعنی منافقین، آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں کیا ہوا، منافقین چھوڑ کر راستے میں سے ہی چلے گئے. 1000 آئے تھے، 300 واپس چلے گئے، تو 700 رہ گئے. تو ایسے ہی حالات کے اندر آپ کو منافقین کی باتوں سے، آپ کو منافقین کی سازشوں سے اور ان کی تمام طرح کے ہتھ کنڈوں سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کی پرواہ نہ کریں. فقاتل، آپ کو چاہیے کہ آپ لڑتے رہیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے مومنوں کو بھی ترغیب دیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بہت سے لوگوں نے آج جہاد کی روک تھام کے لیے یا جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے جو اپنی طرف سے کئی اس کے اندر شرائط نافذ کر لی ہیں، کئی اپنی طرف سے بہانے بنا لیے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو شخص مشرکوں پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ یعنی اگر انسان مشرکوں پہ حملہ کرتا ہے تو ہلاکت میں ڈالنا شمار کرتے ہیں ہم تو اس کو، تو کیا وہ ہلاکت میں ڈالتا ہے اس کو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور ان سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اور جس آیت کا، یعنی یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں آپ قتال کریں، اور آپ اپنے نفس کو بھی، آپ اب تکلیف دیے جاتے مگر اپنے نفس کو اور ترغیب دیں مومنوں کو. یعنی آپ خود بھی نکلیں، خود بھی اس کو، اپنے نفس کو اس راستے کے اندر ڈالیں اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اور فرمایا کہ جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے جنگ کے اندر جا کے، تو وہ آیت انہوں نے کوٹ کی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195. تو اس کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور نہ کرنے سے ہے. یعنی اس کا تعلق اس جہاد سے بالکل نہیں ہے کہ اللہ نے جہاں پر فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کو یا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یعنی یہ وہ بات نہیں ہے. یہاں پر یہ جہاد کے اندر نکلنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کے اندر دونوں طرف ہی خوشخبریاں ہیں. یعنی اگر آپ جہاد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو مہمانی تیار رکھی ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور اگر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے اندر زندہ بچ کے باقی آ جاتے ہیں، تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس کے اندر، تو پھر آپ مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، تو مسلمان کے لیے تو دونوں ہی حالتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہلاکت نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے کئی شرطیں لوگوں نے اپنے پاس ہی جو بنا لی ہیں، ہم نے ان کی طرف غور و فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ حالات کے مطابق جو اہل بصیرت لوگ ہیں وہ اگر جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی چلنا ہے. اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ عصا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہم لیتے ہیں یقین کے معنی میں، ورنہ اس کا معنی عموماً جو اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ امید ہے، لیکن یہاں پر یعنی یقین ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں کو اس بات سے روک دے گا یا جنگ جو ہے ختم کروا دے گا. تو پس آیت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ لڑائی میں زیادہ شدید ہے. یعنی جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہے تو لہٰذا وہی جو ہے حزب جو ہے وہ جیتنے والا ہے. اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنہ، من جو یشفع سفارش کرے گا، شفاعت حسنۃ، شفاع یعنی سفارش، حسنہ نیک، یکن لہو، یکن ہوگی، لہو اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس میں سے، ومن یشفع اور جو سفارش کرے گا، شفاعتا سیئۃ سفارش سیئہ برائی کی، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے، کفل حصہ، منہا اس میں سے. یعنی جیسی سفارش کرے گا
تو اس کا حصہ اسی طرح کا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور کان اللہ ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، عَلَى اوپر کل شیء ہر چیز، مقیتا نگران، اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سفارش کی بات اللہ نے کہی ہے، تو اس سفارش سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں یہ بات ہے یعنی وہی جہاد کی طرف نکلنے کی، کہ جو سفارش کرے گا شفاعتاً حسنہ، یعنی نیکی کی بات کو آگے پہنچائے گا کہ تم لوگ بھی جہاد کے اندر ترغیب دلائے گا جہاد کی طرف، تو یکن لہو نصیب منہا، تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو جہاد کے اندر حصہ لیتے ہیں، بلکہ جہاد کی طرف اگر ترغیب بھی دلاتے ہیں تو ان کا بھی اس کے اندر حصہ ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کسی برائی کی طرف سفارش کرے گا مطلب جہاد سے روکے گا۔ تو یہاں پر کیونکہ پس منظر میں جہاد ہی کی بات چل رہی ہے، تو یہ مراد یہاں پر شفاع سے مراد یعنی وہ جو دعوت دیتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے لوگوں کو جس راستے پر لے کر آتا ہے، تو یہاں پر اس سے مراد سفارش سے مراد وہ ہے۔ تو لہٰذا دونوں ہی صورتوں میں انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر حصہ ہر صورت میں بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یعنی جیسے ہم لوگ آج ہم بیٹھے ہیں، میں قرآن کا یہاں پر درس دے رہا ہوں، آپ اس درس کو سنتے ہیں، آگے لوگوں تک بات کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جہاد کی طرف بلاتے ہیں، دین کے دیگر امور کی طرف جو لوگ بھی بلاتے ہیں، تو ان کا اسی طرح حصہ ہے کہ جتنا وہ عمل کرنے والے کا حصہ ہے، اور اس کو اس کے مطابق حصہ ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح برائی کی مثال ہے کہ جو لوگ کوئی خود برا کام کرتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بلاتے ہیں، آؤ جناب سب مل کے بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں، سب مل کے بیٹھ کے فلاں برائی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ بھی اس کے ساتھ ملنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا نگران ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پر کہا سنا، اللہ رب العزت اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔